बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज का हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप बादशाह सलामत का चाइना का विज़िट। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना विज़िट जाने के लिए 4T के लिए चाइना गए थे: ताइवान, टैरिफ, टेक्नोलॉजी एंड तेहरान। अब हम आज इस पे डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन 4T में से क्या अचीव किया। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए क्या लिख रहे हैं कि वहाँ का जो विज़िट है वो कैसा है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट विज़िट था। ये 9 साल के बाद US प्रेसिडेंट का पहला चाइना का विज़िट था, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जाएंगे और ये 4T के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पे ताइवान पे बात करेंगे, तारिफ पे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। टेक्नोलॉजी पे बात इसलिए करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी अपनी मखलूक जो उनकी बारात थी वो साथ लेके गए थे। एलन मस्क से लेके एप्पल के CEO से लेके जितने भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO थे वो वहाँ पे सारे के सारे साथ ले गए। लेकिन जो अमेरिकी न्यूज़पेपर्स हैं वो लिख रहे हैं कि वो जो इंटरनेशनल CEOs जितने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गए वो इतने घबराए हुए थे और इतने डरे हुए थे कि वो अपना फ़ोन तक चार्ज नहीं कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उनको ये था कि हम अगर इनके फ़ोन चार्ज भी करेंगे तो आगे क्या होगा, कि ये हमारी कहीं ये हैक तो नहीं कर लेंगे हमारे पूरे मोबाइल को। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए क्या लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मर्तबा मिन्नत समाजत कर रहा था। जो आम उर्दू में लफ्ज़ है फ्लटिंग को हम कहते हैं, कि वो उसके साथ बैठ के वो उसके साथ मिन्नत समाजत वाली बात कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल जिस तरह से लोग कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है और वो जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जो कहते हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक प्लीजिंग से माहौल में था और मिस्टर शी ने ये साबित किया कि भाई साहब बराबरी, इक्वलिटी, क्योंकि पावर मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, टेक्नोलॉजी मेरे पास है, बराबरी से जो बात करनी है वो बात करें। गार्जियन ने लिखा, ट्रंप लीव्स चाइना विदाउट ब्रेक थ्रू ऑन ईरान, ताइवान, AI एंड ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी ऐसी चीज़ हासिल नहीं हुई, ये आप गार्जियन की रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट जो हमने चीज़ देखी, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कोट किया, कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मार्को रूबियो जब सेनेटर थे तो उसके ऊपर चाइना ने बैन लगाया था कि आपने हांगकांग के अंदर क्रैकडाउन किया है, और हम वहाँ पे जिसकी वजह से सेनेटर के ऊपर बैन था। अल जज़ीरा ने अपनी ख़बर में लिखा कि मार्को रूबियो को उन्होंने बैन नहीं हटाया, मार्को रूबियो को उन्होंने मार्को रूबियो का नाम चेंज कर दिया, मार्को लू। मतलब इतनी बड़ी उन्होंने चैलेंज दिया कि हाँ ठीक है, आपका बंदा आ रहा है लेकिन हमारे असूलों पे आ रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो उसी तरह से आ रहा है। मतलब हम आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं कि अगर आप समझें कि आप आ रहे हैं तो हम बादशाह सलामत आ रहे हैं तो हम बादशाह सलामत के साथ जो होगा वो उस तरह से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई, US डेलीगेशन इतने डरे हुए थे कि वो जो उनका एयरफोर्स 1 प्लेन था, वो जब वहाँ से वापस गए तो जो एक प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज किसी भी मुल्क विज़िट करता है तो उसको मुख्तलिफ गिफ्ट दिए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी बारात को जो जो गिफ्ट मिले वो गिफ्ट उन्होंने खौफ से वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ दिए कि आया इसमें चाइना ने कोई ऐसे चिप तो नहीं लगा दिए हैं कि ये हमें फिर मुसलसल जो है वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो 3 जंगें इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चल रही हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई। अगर हुई तो उसकी कोई प्रेस रिलीज, अदरवाइज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े वोकल हैं, वो फ़ौरन बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई सिग्निफिकेंट नहीं हुई। जबकि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ अचीव करेंगे और बाहर निकल के वो बात करेंगे।
سے بڑی سب سے جو امپورٹنٹ خبر اسی دوران آئی وہ یہ آئی، فائنینشیل ٹائمز میں لکھا، جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھیں گے، کہ سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پیکٹ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بادشاہ سلامت جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ جب سانس بھی لیں تو بتائیں ہمیں کہ آپ کو کتنا آکسیجن اور کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، تو وہ اب طاقت اس طرح سے نہیں رہی، اور سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے مڈل ایسٹ میں رہنا ہے، مجھے ریجن میں رہنا ہے، تو میں نے اپنے فیصلے خود کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو اسرائیل ہے وہ کنٹینیوسلی اسرائیل کے ساتھ ایک ملک کھڑا رہا اس پورے جتنا بھی یہ جنگ کا ایپیسوڈ ہوا، تو اس میں یو اے ای ان کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن وہ ڈیلیبریٹلی اسرائیل اپنے سیکریٹ ڈاکومنٹس ڈسکلوز کر رہا ہے، اور جس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا فلاں ڈیٹ کو، ہمارے آرمی چیف نے وزٹ کیا، یو اے ای اس کا ریسپانس نہیں کر رہا۔ یو اے ای کہہ رہا ہے ہم اس خبروں کو ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل ہے وہ ڈیلیبریٹلی شرمندہ کر رہا ہے یو اے ای کو کہ وہ اپنے ممالک جو اس کے ریجن میں ممالک ہیں اس کے سامنے شمف لو کہ یہ کیا ہو رہا تھا، ایک طرف ظلم، اور وہ ظلم کوئی ختم تھوڑی ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لبنان میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن یو اے ای آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان، جس کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، جو ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی ہر وقت اس کو بھی شرمندگی کا جو وہ اس کو 10 مئی 2025 کو جس طرح سے ہم نے اس کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا، آئسولیٹ کر دیا پاکستان نے، وہ جو انٹرنیشنل ببکیاں مارتا تھا، مائی ڈونلڈ فرینڈ مائی فرینڈ، وہ سارا کچھ ختم کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کی ہمیشہ تعریف کرتے رہے، اور ریئلٹی پہ تعریف، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ریئلٹی پہ تعریف ہوتی رہی۔ ان کے جو ابھی حالیہ آرمی چیف ہیں، ان کا بیان جس پہ آج آئی ایس پی آر نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ ایک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی لے کے، ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی لے کے یہ ملک چل رہا ہے، اور جس کا کوئی جنگ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا اٹس نیکسٹ امپاسبل۔ ان تمام باتوں پہ آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مستند پینل ہے، ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں ظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عظیم عادل شیخ صاحب جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک افیئرس کے انالسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیض الرحمان صاحب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سینیٹر سرمد علی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سرمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ چلتے ہیں، فیض الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ فیض صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے انٹرو میں بھی بتایا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا چائنا وزٹ؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آلویز گڈ ٹو بی آن یور شو، اور ماشاءاللہ آپ کے تمام پینلسٹ کو میری طرف سے سلام۔ اور دیکھیے آپ نے اتنی بڑی تقریر کی، اتنا اچھا انٹرو دیا، لیکن بالآخر آپ آئے سب سے پہلے بادشاہ سلامت کے ہی شہر میں، واشنگٹن میں تو اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اب تو سانس بھی جو ان کی اجازت سے لینا پڑتی ہے، تو ایک میر تقی میر کا ایک شعر آپ کو سنا، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اردو میں بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا انٹرو دیا۔ بڑی مہربانی۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ کے پینلس ضرور سن چکے ہوں گے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا۔ کیا بات تو ہے۔ اس لیے یہ صرف امریکہ میں ہی سانس کی بات نہیں ہے، ہمارے آس پاس بھی ہم کو بہت سانس بھی سوچ سمجھ کے لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، بہت صحیح سوال ہے آپ کا، اور ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے، لیکن دیکھیے جب آپ کسی بھی مشن کی، کسی بھی کام کی کامیابی اور ناکامی کا ایک فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کو ان اہداف پر غور کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ یہ دیکھیے، ایران وار ہے آپ کے سامنے، ہمارے اپنے ریجن میں چل رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران نے وہ وار اسٹریٹجکلی
اپنے جو ان کے جو امریکہ کے اہداف تھے ان اہداف کو شکست دے کے وہ جیت لی ہے. اور یہ خود امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات، خصوصاً جیسے آپ نے نیو یارک ٹائمز کا بھی حوالہ دیا، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے ان اہداف کو کمپلیٹ نہیں کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ وہ وار ملٹریلی یا فوجی طور پر ہار چکا ہے اور سرنڈر کر چکا ہے اور واپس آئے گا. ایسا نہیں ہوا، اور آئندہ میرا خیال ہے بہت جلد ایسا ہونے والا بھی نہیں ہے. تو چائنا کا جو وزٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی سپر پاورز کا ایک وزٹ تھا، ایک سمٹ تھی، اور اس میں جو بہت سے گیپس تھے اور جو وقت ان دونوں لیڈروں نے گزارا، اس سے میرا خیال ہے دنیا کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ ایک بہت بڑے کچھ کرائسیز ہو سکتے تھے اگر یہ دونوں آپس میں قریب آ کر اس طرح سے بات چیت نہ کریں، تو وہاں تک آپ کو کامیابی نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ واضح طور پر کوئی بریک تھرو ہوا ہے کوئی ایران کے معاملے پر، جیسے کہ آپ نے فورٹیز کا جو ذکر کیا، سر تو اس میں واضح طور پر یہ سامنے بات ہے کہ ایسی کوئی میجر بریک تھرو سامنے نہیں آیا، بلکہ تائیوان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے یہاں امریکہ میں خصوصاً، اور وہ جو چائنا کے خلاف جو لابی ہے امریکہ میں، وہ یہ کہتی ہے کہ تائیوان پر صدر محترم نے باقاعدہ ایک طرح کا کمپرومائز کر لیا ہے. اور خود ان کی زبان بھی آپ دیکھیں، وہ جیسے انہوں نے انٹرویو دیا فاکس کو، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تائیوان چائنا سے صرف 59 مائلز دور ہے اور ہم سے 9,500 میل دور ہے، اور تائیوان نے ہماری چپ ٹیکنالوجی چوری کر کے اس پوری مارکیٹ پر قبضہ کر لیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں دہرا نہیں رہا ہوں، ہوں ان کے ہوں الفاظ دہرا رہا ہوں. ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں واضح طور پر یہ ہے کہ ہم کو تائیوان کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر آئندہ چند برسوں میں اگر چائنا چاہتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ مرج کر لے، تو اٹس اوکے ود دی امریکن لیڈرشپ، ایٹ لیسٹ جب تک کہ ٹرمپ صاحب ہیں. ٹیرف پہ ظاہر ہے آپ نے کوئی واضح بات نہیں دیکھی. ایران پر ہم سب کو امید یہ تھی کہ شاید وہاں سے کچھ چائنا کوئی اپنا رول پلے کرے گا، اس کا کچھ لیوریج جو ایران پر ہے، صدر صاحب اس سے کہیں گے کہ وہ لیوریج یوز کر کے کچھ معاملات آگے بڑھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب جو نیا پروپوزل آیا ہے وہ بات وہیں ڈھاک کے 3-5 جسے کہا جاتا ہے، ایران کے ساتھ وہی معاملات ہیں، وہی بلاکیڈ جاری ہے، ہرمز ابھی بھی بند ہے. اور ایران کو جو ابھی مزید جو آج ہی جو خصوصاً ہمارے آپ کے وزیر داخلہ بیسیکلی جی محسن نقوی صاحب وہاں موجود ہیں، سر میرے بھی ہیں بھائی، میں ابھی بھی پاکستانی ہوں، وہ وہاں موجود ہیں. اور بہت اہم بات ہے کہ 2 دن کے لیے ایک ایسا شخص وہاں موجود ہے جس کو براہ راست آپ کی لیڈرشپ کا، دونوں یعنی ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کا اعتماد حاصل ہے. تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس وقت دیکھیے میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں اس وقت، جو بھی شرائط دوبارہ گئی ہیں ایران کے پاس امریکہ کی طرف سے یا جواب ان کا، وہ اس وقت میڈیا میں دہرایا جا رہا ہے. تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو محسن نقوی صاحب کو خود بذات خود جانا پڑا، صدر سے ملاقات کی، اہم شخصیات سے ملاقات کی؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلیکس میں ہیں. لیکن آپ کے سوال کا جو ایک جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو توقعات تھیں ان کی اس دورے سے امریکیوں کو اور دنیا کو، وہ توقعات پوری نہیں ہوئی. لیکن ایک بات اگر آپ 10 سیکنڈ مجھے اور دیں، میں بہت اہم بات ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ صدر شی نے ایک بہت اہم ریفرنس استعمال کیا ٹوسیڈیڈس کا، جو کہ قدیم یونانی ایک فلاسفر ہیں، اور ان کے نام پر ایک ٹریپ کہا جاتا ہے، ٹوسیڈیڈس ٹریپ، کہ ہوں وہ ایک جو سیکنڈ گریڈ پاور ہوتی ہے، وہ جو فرسٹ گریڈ کو اپروچ کرنا چاہتی ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتی ہے، تو جو ٹاپ کی پاور ہے وہ کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہے اس سیکنڈ پاور کو، سیکنڈ اسٹیٹس والی پاور کو، کہ اس سے مزید وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ چائنا نے، شی نے یہ تسلیم کر لیا کہ امریکہ ابھی بھی نمبر 1 ہے، اور ہم ایکچولی وی آر ٹرائنگ ٹو کیچ اپ، وہ جو انہوں نے ریفرنس دیا تھا. اور آئی ایم شیور کہ ہمارے ایمبیسڈر شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اس کو اور زیادہ اچھی بالکل طور پر اس کی تشریح بالکل کر سکتے آپ ہیں. نے تو میں فیض جی الرحمان صاحب تفصیلاً بتایا، لیکن اس میں ایک واشنگٹن پوسٹ نے ایک اور بھی اس پہ مثال دیا، نیپولین کا مثال دیا کہ جو ہے جو غلطی کر رہا ہے اس کو اور مزید غلطیاں کرنے دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا یہ بھی سوچ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مزید اسپیس دے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
آپ سے ہم اجازت چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہم سرمد صاحب سے بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معزز مہمان ہیں ان سے بھی تفصیلاً بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیض الرحمان صاحب کے ساتھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وزٹ کیسا رہا. میں اسٹوڈیو میں مہمانوں سے معذرت کے ساتھ پہلے سوال کر رہا ہوں ہمارے سینیٹر سرمد صاحب سے. سرمد صاحب، آپ نے یہ پورا ایپیسوڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وزٹ تھا، آپ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور فلنتھراپسٹ بھی ہیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھا، تو آپ نے اس پورے ایپیسوڈ کو کس طرح سے دیکھا سر؟ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے پہلی بار چین گئے تھے. تو جس وقت وہ چین گئے تھے 2017 میں، تو وہ ایک ایروگنس کا ایٹیٹیوڈ لے کے گئے تھے، اور وہ ایسے تھا کہ جیسے ایکچوئل کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ ایک اسپائرنگ سپر پاور کے پاس ملنے کے لیے جا رہی ہے. لیکن اس دفعہ جب گئے تو وہ ایکول فوٹنگ پہ تھے، اور جو ایج ان کو حاصل تھا یا امریکہ کو حاصل تھا 2017 میں، وہ جو گیپ تھا وہ پچھلے 10 سال میں گیپ بالکل شرنک ہو گیا ہے. اور چین جو ہے وہ ایک اب اسپائرنگ سپر پاور نہیں ہے، اب ایکچولی سپر پاور دوسرا سپر پاور ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ایک آدھ سال میں آپ کو پوری ایک گلوبل جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر آپ کو یہ شفٹ نظر آئے گی، اور ایک بار پھر دوبارہ ہم شاید ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف چلے جائیں گے فرام اے یونیپولر ورلڈ. تو وہ اور ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش پھر دوبارہ کی جائے گی. تو وہ ایک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں صدر جو دو چیزیں ہیں، صدر ٹرمپ تو اپنا ٹرمپٹ بجا رہے ہیں ایز یوزول، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ان کی، اور بہت وہ ٹرمپ انہوں نے ٹیرفس کی بھی بات کی کہ جی ٹیرفس پہ بھی بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس کو میں بعد میں اناؤنس کروں گا. اور چین نے ایگری کیا ہے کہ بہت ساری انویسٹمنٹس جو ہیں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ لے کے آئے گا امریکہ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے جو ان کے لوگ گئے تھے ان کے حوالے سے بھی ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے. چین کی طرف سے جو جواب آیا ہے، یا چین کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بہت نپی تپی بیلنسڈ اور بہت ہی نپے تپے الفاظ میں وہ بات کر رہے ہیں. وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ٹیرفس کے اوپر بہت بڑا زبردست کوئی ایگریمنٹ ہو گیا یا کوئی بریک تھرو ہو گئی ہے، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی بہت بریک تھرو کر لیا یا ہم امریکہ میں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن ایک انہوں نے جس کو کہنا چاہیے دل رکھنے کی کوشش کی ہے امریکی صدر کی، کہ یہ نہ لگے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے اگر کوئی بہت وہاں سے تگڑا جواب آ جائے. آپ دیکھیں چین کے لیے جو سب سے اہم اس کے اندر ایشو تھا وہ بیسکلی ایشو تھا جو چپس کا ایشو تھا، جس کے اوپر ان کی جو ای وی وہیکلز ہیں اور جو دیگر ان کی ٹیکنالوجی اور اے آئی ہے، وہ جس کے اوپر وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. امریکہ کے لیے آبویسلی کریٹیکل ارتھ منرل جو تھے وہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، ٹریڈ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. چین کے لیے ٹریڈ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. ہو جائے گی ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوگی تو پوری دنیا ان کے لیے ایک مارکیٹ ہے، وہ آلٹرنیٹ مارکیٹس اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ہمیں اچھا لیکن جو اس وقت اسٹیٹس کو ہے وہ میرے خیال میں ستمبر تک یا اکتوبر تک ٹیرف کے اوپر جو چین کے ساتھ ہے وہ جائے گا. مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ہی شاید یہ جو انہوں نے ایک بہت اگریسو پوسچر لیا تھا ٹیرفس کا چین کے اوپر، اس سے یہ وڈرا ہو جائیں گے اور ایک ریزنیبل قسم کے ٹیرفس کے اوپر ہم آ جائیں گے. اور وہ ایک چین نے تو آپ ہمیشہ ایک بات چائنیز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ون ون سچویشن. تو انہوں نے جو بات کی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے چین کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، اور اس کے اوپر وہ کاربند ہیں. ہاں ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو چین کے لیے تھا وہ تائیوان تھا. اب جیسے فاکس نیوز کے اوپر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ تو 57 میل
دور ہے وہاں سے اور ہمارے یہاں سے تو کوئی 9,000 میل دور ہے. تو آبویسلی ان کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ چائنا کی سینسٹیوٹیز جو تائیوان کے حوالے سے ہیں وہ کیا ہے, جو ایک دم وہاں سے ایک اینٹی چائنا یا پرو تائیوان لابی جو ایک شور مچا رہی تھی اور جو ان کو فورس کر رہی تھی کرنے کے لیے. آئی تھنک امریکہ کو دوبارہ اس سے اپنے آپ کو withdraw کرنا بالکل ہوگا. آپ سینیٹر صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس پہ تفصیلاً ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. شیخ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. فارن افیئرس کا آپ کے پاس ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے. اس پورے ایپیسوڈ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے باڈی لینگویج کو, مسٹر شی کی باڈی لینگویج کو, وہ دور کھڑا ہوا تھا کہ آ کے مجھے ہاتھ ملائے. یہ آپ ان کو نام سے ایتھکس کو بڑے غور سے جانتے ہیں کہ وہ آگے چل کے اس نے اس کو ایئر فورس 1 تک بھی ہاتھ نہیں ملایا, وہ دور ہی کھڑے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 ٹیز کی آپ نے بات کی اور 5 فیٹ ٹرمپ کی اپنی ٹی تھی, تو میں اس کو کہوں گا اٹس اے 5 ٹی ٹرپ, اور اس کی ٹرپ کی بھی ٹی ہے. 5 ٹی ناکام گئی, ٹی اور ٹرپ تو ہوا. دیکھیں میں جو ڈپلومیسی کے اینگل سے کروں گا, ہمارے جو سینئر جو محترم تھے جنہوں نے باتیں کی بڑی ریلیونٹ تھی اور بڑی اچھی تھیں. اس میں سمجھتا ہوں جو اس وزٹ کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اٹ واز اے فیس سیونگ ایکسرسائز. کیسے دنیا کو سارے کو پتہ ہے, ایون ایوری امریکن نوز کہ یہ جنگ ہار گیا ہے. امریکہ جنگ ہار گیا, بیٹل گراؤنڈ پہ ہار گیا, بالکل ہار گیا. بیٹل گراؤنڈ یو نو the fight is not between the only airplanes or the aircrafts or other things. moral fighting بھی ہوتی ہے, physical دوسری fighting بھی ہوتی ہے. So I think that this fight everybody knows, and I think whatever the American can say, but they say they have lost this war on all the angles because انہوں نے ہر چیز ٹرائی کی. ایران کو مارا, دوسری کی غزہ, they were condemned. چاہے اسرائیل نے کچھ بھی کیا, بیکاز اسرائیل از این امریکن بیبی, جو وہ کہیں گے وہ کرتے ہیں. بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی اسرائیل اگر ناراض ہو جائے گا, اسرائیل یہ نہیں چاہے گا. اسرائیل ڈزنٹ موو an inch without the approval of the Americans. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ساری ایکسرسائز تھی اس میں ہار گئے. تو جب ان کا گراف ٹرمپ کا نیچے آ گیا, پاپولرٹی گراف, اور امریکن ابھی تو الیکشنس ہونے والے نومبر, ان کا جب میں تو ہار رہا ہوں سو مچ سو ریپبلکنس نے سارا سوچا اس کو امپروو کرنا ہے. تو انہوں نے ابھی یہ کیا کیا, کیونکہ امریکہ میں اکانومی ساری چیزیں یہ جو خیر اسٹریٹ آف ہارموز اور اس پہ بعد میں آتے ہیں, جو وزٹ ایک اوور آل جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ تھا کہ اکانومی کو امپروو کرنا تھا, کچھ کر کے دکھانا تھا, اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا تھا. ایرانینس نے اتنا ٹرمپ کو ایکسپوز کیا کہ روزانہ ایک دوسری دن دوسری بات, تیسرے دن تیسری بات. یہ ڈپلومیسی میں نہیں ہوتا اس طرح سے, بیکاز ان کا سب سے بڑا ایرانین کا یہ جو ہے کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ٹرسٹ ٹرمپ. رائٹ. صاحب ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر ہم آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گین کیا یا لوز کیا. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد عظیم بھائی سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عظیم صاحب آپ جیو پولیٹیکل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. یہ پورے آپ اس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے چائنا وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے جو پینلسٹ تھے, کو پینلسٹ فیض الرحمان صاحب نے کہا لو سانس بھی آہستہ یا لے سانس بھی آہستہ. اس کے کنٹینیوشن میں کہتا ہوں ہنگامہ ہے کیوں برپا. اصل معاملہ ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا بھائی. ساری چیز ہے, صرف صدر ٹرمپ کو ایک چیز چاہیے اینڈ دیٹ از ڈالر ڈومیننس. ایک چیز اس کے دماغ میں ہے, وہ پہلے دن وہ لے لیجئے جب انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ جی میں آپ کو گولڈن ویزا دوں گا. $5 بلین جو بھی اماؤنٹ انہوں نے رکھا, کتنے بکے جو میری نالج ہے اس کے مطابق شاید 1 بکا, وہ بھی شاید اس اماؤنٹ میں نہیں بکا, وہ بھی شاید 1 ملین میں بکا, وہ بھی شاید دیا گیا کسی ترکیب سے. تو وہ جو ڈالر کو, معیشت کو, اکانومی کو جو پاورفل کرنے کے لیے انہوں نے پہلا ٹول استعمال کیا تھا, وہ استعمال نہیں ہو پایا. سیکنڈ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں گرین لینڈ کو پہ قبضہ کرنے جا رہا ہوں. اس کو ان کا خیال تھا کہ اگر میں گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لوں گا تو میری اکانومی مضبوط ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا کو اپنی 51 یا 51واں صوبہ بنا لوں گا, پروونس سمجھتا ہوں. ہاں, تو اس کے اوپر تو اس نے کہا میں نیٹو کو نہیں مانتا, ایو کی کیا حیثیت ہے. اتنا برا ان کے ریئیکشن آیا کہ وہ جو ان کا دوست ملک تھا, بالکل ایک ہی ملک تھے, وہ اب دوست نہیں رہا.
پھر جیسے انہوں نے کہا لو سانس بھی آہستہ. بھائی لو سانس کون سا آہستہ سانس لے رہا ہے؟ جارجیا میلونی اٹالین پرائم منسٹر کس انداز سے گفتگو کرتی ہیں اور اسٹیٹ کہتی ہیں کہ بھائی اگر یہ نیوکس بنائے ہیں تو 9 کنٹری نے بنا رکھی ہیں. استعمال تو صرف آپ نے کیا ہے نا. آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا ڈائلاگ شروع کیا آپ نے کہ ڈالر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برکس کے اسٹرینتھننگ ہونے سے ڈالر ویکنیس کی طرف جائے گا اور برکس کو کیا انڈیا سبوتاج کر رہا ہے؟ میں برکس تو بہت چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. اچھا جی. اب دیکھیے اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ ٹرمپ چائنا کیوں آئے. اس کو پہلے اچھے سے ہمیں سمجھ لینا ہوگا کہ ٹرمپ چائنا کیوں آئے. دیکھیے جب میں شروع کیا کہاں سے کہ ان کو ڈالر کو بچانا ہے. ڈالر کو بچانے کے لیے, ڈالر ڈومیننس کو بچانے کے لیے, کیونکہ اگر امریکہ کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے ڈالر ڈومیننس کے, کہ ڈالر اگر گلوبل کرنسی ہے اور ڈالر راج کر رہا ہے دنیا پر تو امریکہ دنیا پر راج کر رہا ہے. ویری کلیئر. صدر ٹرمپ نے اپنی وہ تمام تر کوششیں کر لی جس سے وہ اپنے آپ کو پاورفل ثابت کر سکتے تھے, امریکن معیشت کو, اکانومی کو پاورفل ثابت کر سکتے تھے. وہ نہیں کر پائے. وہ ان کی پہلی کوشش تھی جو انہوں نے ایک اپنے انداز میں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا, مار پیٹ شروع کر دی, لڑائی شروع کر دی. یہ ٹیرر جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیرفز اینڈ سینکشنز, یہ تو ان کا ویپن ہے نا پرانا, انہوں نے وہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا. جب وہ ویپن بھی ان کا ضائع ہو گیا, نہیں استعمال ہو پایا, تو باقاعدہ لڑائی میں کود پڑے, ایران کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. اب جب وہاں بھی انہیں شکست ہو گئی آف کورس ہوگی. اس کا پروف یہی بلا رہا تھا آپ کو کہ اس کے اندر شکست کیسے ہوگی. جب آپ لڑ بھیڑ لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, تو آخر میں کہتے ہیں کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھے. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا جب بیٹھتے ہیں, جب مذاکرات پہ آتے ہیں, اگر آپ کو رشتہ لینے جانا ہو تو ماموں چچا تایا پھپھا کو لے کے جائیں گے. اگر آپ نے لڑنے جانا ہوگا تو جو اپنے ذرا اسٹرانگ شولڈرز والے لوگ ہوں گے ذرا انہیں ساتھ لے کے جائیں گے. جب آپ کو کاروبار کرنا ہو تو آپ کاروباری لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے, یعنی کسی بھی کاروباری میٹنگ میں. اب جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا تھا بھائی, انہوں نے بڑا سمبولک اپنی پریزنٹیشن دی کہ ہم لڑنے وڑنے نہیں آ رہے. وہ اپنے ساتھ جرنلز کو لے کر نہیں آئے, وہ اپنے ساتھ بزنس مین کو لے کے آئے تاکہ بتا سکے کہ آؤ اکانومی پہ بات کریں. ایگزیکٹلی, بہت امپورٹنٹ. آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ اب وہ جنگ کی طرف نہیں جا رہا, کنفلکٹ کی طرف نہیں جا رہا, وہ چاہ رہا ٹریڈ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اس کو ایک جملہ میں اور ڈال دوں, آخری کنکلوڈ ہو جائے, کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. آلریڈی ٹرمپ سرنڈر کر کے چائنا میں جا چکے ہیں, جیسے اسٹک دی جاتی ہے نا ایک جنرل سے دوسرے جنرل کو. فائنل کمنٹس لے لیتے ہیں. ڈاکٹر حسن داؤد صاحب, آپ کا شکریہ. اصل میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوا. آپ چائنا افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں, فریکوینٹلی چائنا وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس پورے دورے کو, ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کو, شی کے ریسپانس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ I think بہت سگنیفیکنٹ دورہ تھا میرے نزدیک. ڈفرنٹ اس کے اسپیکٹ ہیں اور اس مختلف اسپیکٹ میں اس کو ریٹ کرنا چاہیے. چونکہ میں ریسنٹلی چائنا سے ہی آیا ہوں تو میں اس اسپیکٹ میں ہی بات کروں. آئی تھنک ان ٹرمز آف ڈپلومیسی اور پروٹوکول 9 آؤٹ آف 10 ہے. چائنا نے بہت میٹیکولسلی تیاری کی تھی اس وزٹ کے لیے. بیجنگ کے اندر ناٹ جسٹ دا سیکورٹی پروٹوکول بٹ اوور آل فرام ایئرپورٹ ٹل اینڈ, اس کو بہت کلیئرلی ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پلان کیا. ان ٹرمز آف ٹریڈ آئی تھنک 7 آؤٹ آف 10 بیکاز بہت ساری اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں. جس طرح پاکستانی بھی جب وزٹ کرتے ہیں نا تو کوئی بہت بڑے بڑے ایم او یوز اناؤنس کر دیتے ہیں. وہ ایم او یوز کنورٹ ہوتے ہیں کانٹریکٹ کے اندر, یہ وقت بتائے گا. لیکن بہرحال ان ٹرمز آف اناؤنسمنٹ اس کو 7 آؤٹ آف 10 کے. آئی تھنک 6 آؤٹ آف 10 ان ٹرمز آف ایزنگ دی دونوں کنٹری کے درمیان ایک جو انوائرمنٹ تھی تائیوان کو لے کے, ٹیرف کو لے کے, وہ تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوا ہے. نومبر میں ٹیرف کا فردر ڈیسیژن ہوگا, سو لیٹس سی. سپٹمبر میں اس سے پہلے انہوں نے انوائٹ کر لیا ہے پریزیڈنٹ شی کو. سو آئی تھنک دیس ول بی سگنیفیکنٹ. لیکن صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وزٹ کے ساتھ ساتھ اب اس کے بعد جو تو 2-3 وزٹس ہو رہے ہیں چائنا, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پوٹن کا اگلا وزٹ ہے جی 20
جا رہے ہیں 23 کو ہمارے پرائم منسٹر جائیں گے. سو آئی تھنک میں 2-3 اس کے اپنی آج کل کے اس ورنیبل ٹائم میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ڈاکٹر کام ہے, صاحب آپ لیکن میں کا پھر بہت بھی بہت شکریہ, آپ نے بہت ایک سگنیفیکنٹ انپٹ دے دیا. اس کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مسٹر ظفر اللہ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عظیم عادل شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ, باقی سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اور اس پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ انڈیا کتنی بھی گدڑ بھبکیاں دیتا رہے لیکن دنیا میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان اس ریجن کا سپر پاور ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.